सूरत अल-कहफ। तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं, जिसने अपने बंदे पर यह किताब नाजिल की और उसमें कोई कुज्जी टेढ़ ना रखी। ठीक ठीक सीधी किताब, ताकि वो लोगों को अल्लाह के सख्त अजाब से डराए और ईमान लाने वालों को जो नेक अमल करते हैं ये खुशखबरी दे दे कि उनके लिए बेहतरीन अजर है, जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। और उन लोगों को डराए जो कहते हैं कि अल्लाह ने किसी को बेटा बनाया है। इसका ना उन्हें कोई इल्म है और ना उनके बाप दादा को था। ये कितनी बड़ी बात है जो उनके मुंह से निकलती है, वो महज झूठ बिक रहे हैं। ए नबी, अगर ये लोग इस कलाम कुरान पर ईमान ना लाए तो शायद अब उनके पीछे गम के मारे अपनी जान खो देंगे। रोए ज़मीन पर जो कुछ है हमने इसे ज़मीन की रौनक जीनत बनाया है ताकि हम उन्हें आजमाएं कि इनमें से कौन अमल के लिहाज से बेहतर है, और जो कुछ इस पर है यकीनन हम इसे एक चकियल मैदान बना देने वाले हैं। क्या आपका ख्याल है कि कहफ, गार और रकीम कदबे वाले हमारी निशानियों में से कोई बड़े ताज्जुब की निशानी थे? जब उन चंद नौजवानों ने गार में पना ली तो कहा, ए हमारे रब, हमें अपने पास से रहमत अता फरमा और हमारे इस काम में हमारे लिए रामयाबी दुरुस्ती का सामान फराहम कर। फिर हमने गार में कई साल तक उनके कानों पर ज़र्ब लगाकर सुला दिया। फिर हमने उन्हें उठाया ताकि मालूम करें कि उनके दो ग्रोहों में से किसने उनके ठहरने की मुद्दत को ज्यादा सही याद रखा है। हम आपको उनका सही किस्सा सुनाते हैं। वो चंद जवान थे जो अपने परवरदिगार पर ईमान लाए थे और हमने उनको मजीद हिदायत दी थी, और हमने उनके दिलों को मजबूत कर दिया जब वो जालिम बादशाह के सामने खड़े हुए और कहने लगे कि हमारा परवरदिगार वही है जो आसमानों और जमीन का मालिक है, हम उसके सिवा किसी और माबूद को हरगिज नहीं पुकारेंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमने बहुत ही बीजा बात कही। ये हमारी कौम है जिसने अल्लाह के सिवा और माबूद बना रखे हैं। ये उनके बारे में कोई वाज़े दलील क्यों नहीं लाते? बस इससे बढ़कर जालिम कौन है जो अल्लाह पर झूठ बहतान बांधे? और जब तुम उनसे और उनके माबूदों से जिनकी वो अल्लाह के सिवा इबादत करते हैं अलग हो गए हो तो गार में पना ले लो। तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे लिए अपनी रहमत फैला देगा और तुम्हारे काम में आसानी मुहैया करेगा। और तुम देखोगे कि जब सूरज निकलता है तो उनके गार से दाएं जानिब को झक जाता है, और जब गुरूब होता है तो उनसे बाएं जानिब कतरा जाता है, और वो इस गार के एक कुशादा मैदान में है। ये अल्लाह की निशानियों में से है। जिसको अल्लाह हिदायत दे वही हिदायत पाने वाला है, और जिसे वो गुमराह कर दे तो तुम उसके लिए कोई कारसाज और राह दुखाने वाला नहीं पाओगे। और तुम उन्हें जागता हुआ गुमान करते हालांकि वो सो रहे थे, और हम उन्हें दाएं और बाएं करवटें बदलवाती थे, और उनका कुत्ता चौखट पर अपने दोनों हाथ फैलाए हुए था। अगर तुम उन्हें झांक कर देखते तो पीठ फेर कर भाग खड़े होते और तुम्हारे दिल में उनकी हैबत समा जाती। और इसी तरह हमने उन्हें उठाया ताकि वो आपस में एक दूसरे से पूछ गुछ करें। इनमें से एक कहने वाले ने कहा कि तुम यहां कितनी देर रहे? उन्होंने कहा, हम एक दिन दिन का कुछ हिस्सा रहे। आखिर उन्होंने कहा कि तुम्हारा परवरदिगार ही बेहतर जानता है कि तुम कितना अरसा रहे। अब अपने में से किसी को ये चांदी का सिक्का देकर शहर भेजो, फिर वो देखे कि वहां कौन सा खाना पाकीज़ा है तो इसमें से तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आए, और इसे चाहिए कि बहुत एहतियात और होशियारी से जाए और किसी को तुम्हारी खबर ना होने दे। अगर वो तुम पर मतला हो गए तो तुम्हें संसार कर देंगे, तुम्हें अपने दीन में वापस ले जाएंगे, और फिर तुम कभी भी फला नहीं पाओगे। और इसी तरह हमने लोगों को उनके हाल पर मतला कर दिया ताकि वो जान लें कि अल्लाह का वदा सच्चा है, और ये कि क़यामत की घड़ी में कोई शक नहीं। जब वो शहर वाले अपने में उनके मामले पर झगड़ रहे थे तो उन्होंने कहा कि उन पर एक इमारत बना दो, उनका रब उनके हाल को बेहतर जानता है। और जो लोग उनके मामले में गालिब रहे उन्होंने कहा कि हम तो उन के गार पर एक मस्जिद बनाएंगे। अब वो कहेंगे कि वो 3 थे और चौथा उनका कुत्ता था, और कुछ कहेंगे कि 5 थे और छठा उनका कुत्ता था। ये गैब में अटकल पच्चू तीर चिल्लाते हैं। और कुछ कहेंगे कि वो 7 थे और 8वां उनका कुत्ता था। अब कह दीजिए कि मेरा परवरदिगार ही उनकी तादाद को बेहतर जानता है, उन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। बस आप उनके बारे में सरसरी बहस के सवा बहस न करें और ना उनमें से किसी से उनके बारे में कुछ पूछें। और आप किसी काम के बारे में हरगिज ये न कहीं कि मैं इसे कल कर दूंगा, मगर ये कि साथ ही इंशाअल्लाह अगर अल्लाह चाहे कह लें। और जब भूल जाएं तो अपने रब को याद करें और कहीं कि उम्मीद है कि मेरा रब मुझे इससे भी ज्यादा हिदायत के करीब की राह दिखाएगा। और वो अपने गार में 300 साल रहे और बाज ने 9 साल और ज्यादा किए। आप कह दें कि अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वो कितनी मुद्दत रहे। आसमानों और जमीन का गैब इसी के पास है, वो क्या ही खूब देखने वाला और क्या ही खूब सुने वाला है। इसके सिवा उनका कोई मददगार नहीं, और वो अपनी बादशाही में किसी को शरीक नहीं करता। और अपने रब की किताब में से जो आपकी तरफ वही की गई है इसे पढ़कर सुनाई, इसकी बातों को कोई बदलने वाला नहीं, और आप इसके सिवा हरगिज कोई जाए पना नहीं पाएंगे। और अपने आप को इन लोगों के साथ वाबस्ता रखिए जो सुबह और शाम अपने रब को पुकारते हैं और इसी की रजा के तालिब हैं, और आपकी आंखें दुनिया की जिंदगी की जीनत की खातिर उनसे ना हटें, और इस शख्स की इताअत न करें जिसके दिल को हमने अपने जिक्र से गाफिल कर दिया है और उसने अपनी ख्वाहिश की पैरवी की है और उसका मामला हद से गुजरा हुआ है। और कह दीजिए कि हक तुम्हारे रब की तरफ से है, बस जो चाहे ईमान लाए और जो चाहे कुफर करे। हमने जालिमों के लिए ऐसी आग तैयार कर रखी है जिसकी दीवारों ने उन्हें घेर रखा है।
اور اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی ایسے پانی سے کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا جو چہروں کو بھون ڈالے گا، کیا ہی برا پینا ہے اور کیا ہی بری آرام گاہ ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ہم کسی ایسے شخص کا اجر ضائع نہیں کرتے جس نے نیک کام کیا ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور وہ باریک اور دبیز ریشم کے سبز لباس پہنیں گے، وہاں وہ تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، کیا ہی اچھا بدلہ ہے اور کیا ہی عمدہ آرام گاہ ہے۔ اور آپ ان کے سامنے دو شخصوں کی مثال بیان کریں جن میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے 2 باغ دیے تھے اور ان کے گرد کھجوروں کی باڑ لگائی تھی اور ان دونوں کے درمیان کھیتی لگا دی تھی۔ دونوں باغ اپنے پھل لائے اور اس میں ذرا بھی کمی نہ کی اور ہم نے ان کے درمیان ایک نہر جاری کر دی۔ اور اس شخص کو پھل ملے تو اس نے اپنے ساتھی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں مال میں تجھ سے زیادہ ہوں اور جتھے افراد کے لحاظ سے بھی زیادہ طاقتور ہوں۔ اور وہ اپنے نفس پر ظلم کرتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا، کہنے لگا کہ میں نہیں خیال کرتا کہ یہ باغ کبھی برباد ہوگا، اور نہ میں یہ خیال کرتا ہوں کہ قیامت برپا ہوگی، اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو یقیناً میں اس سے بھی بہتر جگہ پاؤں گا۔ اس کے ساتھی نے اس سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، کیا تو اس ذات کا منکر ہو گیا جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تجھے ایک پورا آدمی بنا دیا؟ لیکن میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ ہی میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو نے یہ کیوں نہ کہا، جو اللہ چاہے اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں۔ اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کم دیکھ رہا ہے تو امید ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر عطا فرما دے اور تیرے اس باغ پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے تو وہ صاف میدان بن جائے، اس کا پانی زمین میں اتر جائے، پھر تو اسے ہرگز تلاش نہ کر سکے، اور اس کے سارے پھل گھیر لیے گئے یعنی برباد کر دیے گئے، تو وہ ان اخراجات پر اپنے ہاتھ ملنے لگا جو اس نے اس پر خرچ کیے تھے، اور وہ باغ اپنی چھتوں پر گرا ہوا تھا، اور وہ کہنے لگا، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا، اور اس کے پاس کوئی ایسی جماعت نہ تھی جو اللہ کے سوا اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ خود ہی بدلہ لینے کے قابل تھا۔ یہاں ثابت ہو گیا کہ کارسازی اللہ برحق ہی کے لیے ہے، وہی بہتر بدلہ دینے والا اور وہی انجام کے اعتبار سے بہتر ہے۔ اور آپ ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کریں جیسے وہ پانی ہو جسے ہم نے آسمان سے برسایا، پھر اس کے ساتھ زمین کی روئیدگی مل گئی اور خوب گھنی ہو گئی، پھر وہ چورا چورا ہو گئی کہ اسے ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، اور باقی رہنے والی نیکیاں ہی اب کے رب کے ہاں ثواب کے لحاظ سے بہتر اور امید کے لحاظ سے بہترین ہے۔ اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو صاف کھلی دیکھو گے اور ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے تو ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور وہ سب اب کے رب کے سامنے صف بستہ پیش کیے جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا، یقیناً تم ہمارے پاس آ گئے ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، بلکہ تم نے تو یہ گمان کر رکھا تھا کہ ہم تمہارے لیے کوئی وعدہ کا وقت مقرر ہی نہیں کریں گے، اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا، تو اب گناہگاروں کو دیکھیں گے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سے ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے، ہائے ہماری بربادی! اس کتاب کو کیا ہے کہ نہ اس نے کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے اور نہ بڑی مگر اسے درج کر لیا ہے، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا اسے اپنے سامنے موجود پائیں گے، اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنوں میں سے تھا تو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، تو کیا تم میرے سوا اسے اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہے؟ ظالموں کے لیے کیا ہی برا بدلہ ہے۔ میں نے انہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے وقت نہیں بلایا تھا اور نہ خود ان کی اپنی تخلیق کے وقت، اور میں ایسا نہیں ہوں کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بناؤں۔ اور جس دن اللہ فرمائے گا کہ پکارو میرے ان شریکوں کو جن کا تمہیں گمان تھا، تو وہ انہیں پکاریں گے مگر وہ انہیں کوئی جواب نہ دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کی جگہ آڑ بنا دیں گے۔ اور گناہگار لوگ آگ کو دیکھیں گے تو سمجھ لیں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں اور اس سے بچنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے۔ اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں طرح طرح سے بیان کر دی ہیں، لیکن انسان سب چیزوں سے بڑھ کر جھگڑالو ہے۔ اور لوگوں کو اس بات سے کہ وہ ایمان لائیں جب ان کے پاس ہدایت آ گئی اور اپنے رب سے معافی مانگیں، کسی چیز نے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ ان کے ساتھ بھی اگلوں کا سا معاملہ پیش آئے یا ان کے سامنے عذاب آ کھڑا ہو۔ اور ہم رسولوں کو صرف اسی لیے بھیجتے ہیں کہ وہ خوشخبری سنائیں اور ڈرائیں، اور کافر لوگ باطل کے ذریعے جھگڑتے ہیں تاکہ اس سے حق کو زائل کر دیں، اور انہوں نے میری آیات اور اس چیز کو جس سے انہیں ڈرایا گیا ہے مذاق بنا لیا ہے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے تو وہ ان سے منہ پھیر لے اور ان اعمال کو بھول جائے جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں۔ بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اسے سمجھ نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیا ہے، اور اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں تو وہ کبھی بھی ہدایت نہ پائیں گے۔ اور آپ کا رب بڑا بخشنے والا اور رحمت والا ہے، اگر وہ ان کے کرتوتوں پر انہیں پکڑنا چاہتا تو ان پر جلد عذاب بھیج دیتا، لیکن ان کے لیے ایک وعدہ کا وقت مقرر ہے جس کے سامنے وہ کوئی پناہ گاہ نہ پائیں گے۔ اور یہ بستیاں جو آپ کے سامنے ہیں ہم نے انہیں ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا تھا۔
اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ میں باز نہ آؤں گا یہاں تک کہ دو سمندروں کے ملنے کی جگہ پہنچ جاؤں میں مدتوں چلتا رہوں، پھر جب وہ دونوں سمندروں کے سنگم پر پہنچے تو وہ اپنی مچھلی بھول گئے جس نے سمندر میں سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنا لیا۔ پھر جب وہ آگے بڑھے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ ہمارا کھانا لاؤ، اس سفر میں ہمیں بڑی تھکان ہوئی ہے۔ خادم نے کہا، کیا آپ نے دیکھا جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو میں مچھلی کا ذکر بھول گیا اور شیطان ہی نے مجھے اسے یاد کرنے سے بھلا دیا، اور اس مچھلی نے تو عجیب طریقے سے سمندر میں اپنا راستہ بنا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہی وہ جگہ تھی جس کی ہمیں تلاش تھی، چنانچہ وہ اپنے قدموں کے نشانات دیکھتے ہوئے پیچھے لوٹے۔ پھر انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے خضر علیہ السلام کو پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا کی تھی اور اپنے پاس سے ایک خاص علم لدنی سکھایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، کیا میں آپ کے پیچھے چل سکتا ہوں کہ آپ مجھے اس بھلائی کے علم میں سے کچھ سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے؟ انہوں نے کہا، آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکیں گے، اور آپ اس بات پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں جس کا آپ کو مکمل علم اور احاطہ نہیں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا، اچھا، اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کرنا جب تک کہ میں خود اس کا ذکر آپ سے نہ کروں۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ جب وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے تو اس بندے نے اس میں شگاف ڈال دیا، تختہ توڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا آپ نے اسے اس لیے توڑ دیا کہ اس کے سواروں کو ڈبو دیں؟ یہ تو آپ نے بڑا ہی عجیب خطرناک کام کیا ہے۔ انہوں نے کہا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میری بھول پر میری پکڑ نہ کیجیے اور میرے معاملے میں مجھ پر زیادہ تنگی نہ ڈالیے۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ جب وہ ایک لڑکے سے ملے تو اس بندے نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا آپ نے ایک بے گناہ جان کو بغیر کسی جان کے بدلے ناحق قتل کر دیا؟ یہ تو آپ نے بہت ہی برا کام کیا ہے۔ انہوں نے کہا، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر اس کے بعد میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیے گا، بے شک آپ میری طرف سے عذر کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ جب وہ ایک بستی والوں کے پاس پہنچے، ان سے کھانا مانگا تو انہوں نے ان کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر وہاں انہوں نے ایک دیوار پائی جو گرا چاہتی تھی تو اس بندے نے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر آپ چاہتے تو اس پر مزدوری لے سکتے تھے تاکہ کھانے کا انتظام ہوتا۔ انہوں نے کہا، یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت ہے، اب میں آپ کو ان باتوں کی حقیقت بتاؤں گا جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ رہی وہ کشتی تو وہ چند مسکینوں کی تھی جو سمندر میں مزدوری کرتے تھے، تو میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں کیونکہ ان کے آگے ایک ایسا بادشاہ تھا جو ہر بے عیب کشتی کو زبردستی چھین رہا تھا، اور رہا وہ لڑکا تو اس کے ماں باپ مومن تھے، بس ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ ان دونوں کو اپنی سرکشی اور کفر سے تنگ کرے گا، تو ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس لڑکے کے بدلے انہیں ایسی اولادہ عطا فرمائے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر اور محبت و شفقت میں اس سے بڑھ کر ہو۔ اور رہی وہ دیوار تو وہ شہر کے دو یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے ان کا خزانہ مدفون تھا، اور ان کا باپ ایک نیک شخص تھا، تو اب کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کی عمر کو پہنچی اور اپنا خزانہ نکال لیں، یہ اب کے رب کی رحمت تھی، اور میں نے یہ سب کچھ اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ یہ ہے ان باتوں کی حقیقت جن پر اب صبر نہ کر سکے۔ اور وہ اب سے ذوالقرنین کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، اب کہہ دیجئے کہ میں تمہیں ان کا کچھ حال پڑھ کر سناتا ہوں۔ بے شک ہم نے اسے زمین میں اقتدار دیا تھا اور ہم نے اسے راستے عطا کیے، تو یہ ایک راستے پر چل پڑا، یہاں تک کہ جب وہ سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچا تو اس نے اسے ایک سیاہ آنکھ کی طرح کی کھینچ لینے والے جگہ پہ غروب ہوتے پایا، اور وہاں اسے ایک قوم ملی۔ ہم نے فرمایا، اے ذوالقرنین، تو تم انہیں سزا دو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ اس نے کہا، جو شخص ظلم کرے گا ہم اسے سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ اسے اور بھی سخت عذاب دے گا، اور جو ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو اس کے لیے بہترین بدلہ ہے، اور ہم اسے اپنے معاملے میں آسان حکم دیں گے۔ پھر اس نے ایک اور راستے پر چل پڑا، یہاں تک کہ جب وہ سورج نکلنے کی جگہ پہنچا تو اس نے اسے ایک ایسی قوم پر طلوع ہوتے پایا جن کے لیے ہم نے سورج کے سامنے دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی اوٹ پردہ نہیں رکھا تھا۔ واقعہ اسی طرح ہوا، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ ساز و سامان تھی ہمیں اس کی پوری خبر تھی۔ پھر یہ ایک اور راستے پر چل پڑا، یہاں تک کہ جب وہ دو غاروں کے درمیان پہنچا تو اسے ان کے پاس ایک ایسی قوم ملی جو بات کو سمجھنے کے قریب بھی نہ تھی، یعنی ان کی زبان بالکل الگ تھی۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، بے شک آجوج اور ماجوج زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کوئی مال مقرر کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک آڑ بنا دیں؟
اس نے کہا میرے رب نے مجھے جو وسائل دیے ہیں وہ بہتر ہیں، پس تم اپنی جسمانی قوت محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط بند بنا دوں گا۔ میرے پاس لوہے کے تختے ٹکڑے لاؤ، یہاں تک کہ جب اس نے غاروں کے درمیانی خلا کو برابر کر دیا تو کہا کہ اسے دھونکوں سے آگ دہکا کر خوب گرم کرو، یہاں تک کہ جب اسے آگ کی طرح لال کر دیا تو کہا کہ اب میرے پاس لاؤ تاکہ میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیل دوں۔ پھر وہ دیوار ایسی مضبوط بنی کہ وہ آجوج ماجوج اس پر چڑھنے کی طاقت نہ رکھتے تھے اور نہ اس میں نقب سوراخ لگا سکتے تھے۔ ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، پھر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ اور اس دن ہم انہیں چھوڑ دیں گے کہ وہ ایک دوسرے میں لہروں کی طرح گتھم گتھا ہو جائیں گے اور سور پھونکا جائے گا، پھر ہم ان سب کو اکٹھا کر لیں گے۔ اور اس دن ہم جہنم کو کافروں کے سامنے بالکل عیاں کر دیں گے۔ وہ لوگ جن کی آنکھیں میری یاد نصیحت سے پردے میں تھیں اور وہ حق بات سن بھی نہ سکتے تھے، تو کیا کافروں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ میرے سوا میرے بندوں کو اپنا کارساز معبود بنا لیں گے؟ بے شک ہم نے کافروں کی مہمانی کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ آپ کہہ دیجئے کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ خسارے نقصان میں کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی تمام تر کوششیں دنیا کی زندگی میں ہی ضائع ہو گئیں اور وہ یہ گمان کرتے رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور اس کے سامنے پیش ہونے کا انکار کیا، پس ان کے اعمال ضائع ہو گئے، چنانچہ قیامت کے دن ہم ان کے لیے کوئی وزن ترازو قائم نہیں کریں گے۔ ان کا بدلہ یہی جہنم ہے، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیات اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کی مہمانی کے لیے فردوس کے باغات ہوں گے، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور وہاں سے جگہ بدلنا کوچ کرنا نہ چاہیں گے۔ آپ کہہ دیجئے اگر سمندر میرے رب کے کلمات تعریف و صفات کو لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو سمندر ختم ہو جائے گا، لیکن میرے رب کے کلمات ختم نہ ہوں گے، اگرچہ ہم اس کی مدد کے لیے ویسا ہی ایک اور سمندر لے آئیں۔ آپ کہہ دیجئے میں تو صرف تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، لیکن میری طرف وہی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، پس جو شخص اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔